बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हमारे घर में तज़ीन और आराइश का काम काफ़ी दिनों से जारी और सारी था। इतने दिनों से इतने ढेर सारे लोग हमारे घर में काम काज में मसरूफ़ थे। बड़ी मुश्किल से आज काम ख़त्म हुआ था। मेरी सालगिरह थी, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, तो इसी वजह से मेरी सालगिरह पर हर साल घर की बहुत ज़्यादा शानदार किस्म की सजावट की जाती है। तो बस इसी सिलसिले में इतने दिनों से घर में काम काज हो रहा था। कुछ घर के रेनोवेशन भी चल रही थी। दरअसल इस सालगिरह पर मैंने अपनी मामा से कहा था कि मेरी सालगिरह पर इस बार आप मुझे तोहफे में यूं करें कि मेरे कमरे की सेटिंग मुकम्मल तौर पर तब्दील करवा दें। सारा फर्नीचर भी मुझे नया डलवा दें और पर्दे वगैरह भी। बाकी अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मुझे बोनस के तौर पर कमरे का पेंट और सीलिंग भी चेंज करवा दें। मैंने आंखों में शरारत लिए दबी दबी सी मुस्कुराहट के साथ ये बात मजाक में उनसे कही, लेकिन मैं चूंकि उनकी अकलौती और लाडली बेटी हूँ, तो इसी वजह से उन्होंने मेरी बात को बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों नहीं बेटा, आखिर हमने ये सब कुछ और किसके लिए करना है। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मैं तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो बस फिर मेरे कमरे की सीलिंग बदलवाने के साथ साथ मामू को ख्याल आया कि लाउंज की और मेन हॉल की छतों का डिज़ाइन भी साथ ही तब्दील करवा लें, क्योंकि वैसे भी अब लगता था कि जैसे सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी पुराना हो चुका है। घर में काम काज करने वाले मिस्त्री और मजदूरों ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई थी, लेकिन फिर भी इस काम में 1 महीना तो लग ही गया था। हमारा घर भी तो 6 कनाल का था और ये अच्छा खासा रकबा बनता है। घर की रिहायशी हिस्से से बाहर की जानिब एक बड़ा सलॉन है और इसको भी एक नई लुक देने के लिए माली से कहकर वहाँ पर कुछ नए इम्पोर्ट शुदा पौधों का इजाफा किया गया। साथ ही साथ कुछ पुराने पौधे वहाँ से हटाए गए। हर साल की तरह मैं इस साल भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैरिज सालगिरह पर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई होती है। हम सारे कज़न्स और दोस्त मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। मेरी सालगिरह का फंक्शन भी कुछ ऐसा ही था कि जैसे बहुत अमीर ख़ानदान के अकलौते चश्मो चराग का वलीमा हो। मेरे साथ साथ मेरा पूरा ख़ानदान और मेरी दोस्त ने इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा वसी इंतज़ाम करते थे। खाने पीने की नित नई नई किस्में, कवाली का इंतज़ाम और बच्चों के लिए एक आर्जी तौर पर छोटा सा प्ले लैंड भी बनवाते थे। ऐसा शानदार इंतज़ाम हुआ करता था कि बस पूछो मत। जब भी कोई मेहमान पहली बार आता, इतनी तैयारी और इंतज़ामात देखकर दंग रह जाता। इसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती। वो समझने लगता जैसे वो किसी सियासी ख़ानदान के बच्चों की शादी के फंक्शन पर आ गया है। मैं चूँकि अपने घर में इकलौती थी और मेरे वालिदैन यही कहते थे कि आखिर हम और कहाँ ये सारी दौलत लगाएंगे, हम अपनी बेटी की खुशी पर ही अपना सारा पैसा खर्च करेंगे। मेरी कुछ कज़न्स कल ही से आई हुई थी और मुझसे बार बार पूछ रही थी कि हमें बताओ तुमने इस बार किस डिज़ाइनर से ड्रेस बनवाया है। मैंने पहले उन्हें खूब तंग किया कि नहीं, मैं इस बार तो डिज़ाइनर का नाम नहीं बताऊंगी और ना ही तुम लोगों को ड्रेस की तस्वीर दिखाऊंगी। इससे बात करते हुए मुझे याद आया कि मेरा ड्रेस आज सुबह सुबह मिलना था। ये याद आते ही मैं बेड से छलांग लगाकर उतरी और भागम भाग मामा के कमरे में पहुंची। वो वहाँ पर नहीं थी। मुलाजमा ने बताया कि वो अपनी निगरानी में नाश्ता बनवाना चाहती थी, इसीलिए किचन में गई हैं। मैं भागती हुई किचन में गई। मामा मुझे इस तरह भागते हुए आता देखकर घबरा सी गई। क्या हुआ किरण, सब खैरियत तो है ना मेरी बच्ची? मैंने कहा, मामा आपको याद है मेरा ड्रेस आज आना था। डिज़ाइनर ने कहा था कि सुबह 7 बजे तक वो लाजमी घर पहुंचा देगा। तो देखें अब तो 9 बज रहे हैं। मेरा ड्रेस मगर अभी तक नहीं आया। मामा मैं क्या पहनूंगी फिर अपने इतने अहम दिन पर? किरण बेटा, आपका ड्रेस बहुत सुबह ही आ गया था, आप सो रही थी इसीलिए मैंने आपको जगाया नहीं, और बाद में कामों में मेरे जहन से निकल गया। मामा ने गाल पर प्यार किया। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। वो सब हैरान थी कि आखिर मुझे बात करते करते क्या हुआ था कि मैंने अचानक किसी छलावे की तरह दौड़ लगा दी। मैंने वापस आकर कमरे में उन्हें सारी बात बताई। फिर उनसे कहा कि मैं तो तुम लोगों को तंग कर रही थी। आओ तुम लोगों को जो तस्वीरें दिखाती हूँ।
پھر میں نے کپڑوں کی کچھ تصویریں دکھائیں۔ میری جیولری کی تصاویر دیکھتے ہوئے میری ایک دوست کہنے لگی کہ اوہ، میں نے تو ابھی جیولری خریدنی ہے، چلو مجھے مارکیٹ لے چلو۔ تو پھر ہم اس کی جیولری کی خریداری کے لیے مارکیٹ چلے گئے، وہاں سے کچھ شاپنگ کی، پھر ادھر ادھر شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ سے فروٹ جوس پیے اور گھر آ گئے۔ آج کے خاص دن کے لیے کچھ قریبی لوگ جیسے کہ میری پھپھی، خالہ وغیرہ سو بھی ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ باقی سارے مہمانوں کو دوپہر 4 بجے کی دعوت دی گئی تھی اور ان کو اس وقت چائے اور لوازمات کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا سٹارٹر دیا جانا تھا۔ پھر رات کو کیک کٹنے کے بعد کھانا لگایا جانا تھا۔ میں اپنی کچھ دوستوں اور کزنس کے ساتھ بیٹھی اپنے کمرے میں گپ شپ لگا رہی تھی کہ اچانک میری خالہ زاد کزن دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور بہت زیادہ حیرانی سے مجھے کہنے لگی کہ سنو کرن، یہ جواد شاہ ایونٹ پلانر والے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ ڈیکوریشن کے لیے آئے ہیں۔ وہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہاری سالگرہ پر جے ایس ایونٹ پلانر والے ڈیکوریشن کر رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں، جواد شاہ ایونٹ پلانرز کو ہی اس دفعہ میرے پاپا نے سجاوٹ کا سارا انتظام دیکھنے کے لیے ہائر کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی ان جے ایس ایونٹ پلانر والوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ایونٹ پلانرز بہت زیادہ مہنگے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، مجھے لگا کہ شاید دکھنے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی وہی تھے۔ ان کا آنر جواد شاہ بھی بذات خود وہاں پر کھڑا تھا۔ جواد شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ کیا آپ جواد شاہ ہیں، جے ایس کے آنر؟ اس نے پہلے تو حیرانی اور ناسمجھی سے مجھے دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں موجود حیرت کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ جی، میں جے ایس پلانرز کا آنر جواد شاہی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا اوکے، اور پھر میں وہاں سے بھاگ کر یہاں تم سے کنفرم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں ہنسنے لگی۔ بالکل پاگل ہی ہو تم تو، تمہیں یقین نہیں آیا اس کی بات سن کر بھی؟ وہ بھی اپنی بیوقوفی پر ہنسنے لگی۔ لیکن یار وہ تو بہت مصروف ہے، تو تم لوگوں نے اس سے ٹائم کیسے لیا؟ میں نے فخریہ اس کو بتایا کہ میرے پاپا میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ فرمائش رکھی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی ایسی فرمائش نہیں رکھی تھی، بس میرے پاپا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہترین سے بہترین چیز میری جھولی میں ڈال دیں۔ میرے پاپا دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں، میں نے محبت سے کہا۔ میری دوستیں اور کزنز اس بات میں سر ہلانے لگیں کہ بالکل اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اس انکشاف کے بعد میری دوستیں اور زیادہ پرجوش ہو گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ اب تو اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اچھے اور خوبصورت قسم کی تصویریں کھینچنے کے لیے اسپاٹس ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، جلدی سے نیچے ڈائننگ ہال میں آ جاؤ، ناشتہ کرو، ماما تم لوگوں کے لیے خود اپنی نگرانی میں ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ پھر ناشتے کے بعد تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا، پھر مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اٹھ کر تیار ہو جائیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں نیچے آتے ہیں۔ میری صرف ایک دوست جو میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ٹھہری تھی، باقی سب کو میں نے گیسٹ رومز میں ٹھہرایا تھا۔ فی الحال بس گپ شپ کے لیے وہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اپنے روم میں آ گئی کیونکہ میں بہت تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 2 بجے ماما نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ بیٹا اٹھ کر فریش ہو جاؤ، بیوٹیشن آ گئی ہے۔ میں نے ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے ماما سے کہا کہ ماما آپ ایسا کریں کہ ملازمہ کے ہاتھ میری سبھی دوستوں کو پیغام بھجوا دیں تاکہ میری دوستیں بھی اٹھ کر تیار ہونے کے لیے آ جائیں۔ ماما نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں ان کو بھی پیغام بھجوا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی اور شاور لے کر باہر نکلی تو ساتھ ہی میں نے دروازے پر دستک سنی۔ میری بیوٹیشین وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ ملازمہ نے اسے میرا ڈریس دکھایا اور جیولری بھی، تاکہ وہ اس کے مطابق میرا میک اپ کرنے کے لیے سامان نکالے۔ بیوٹیشین نے میرا ڈریس بہت زیادہ سراہا، وہ بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ میری دوستیں اپنے کمروں میں ہی تیار ہو رہی تھیں۔ میری بیوٹیشین کے علاوہ 3 بیوٹیشنز اور بھی آئی ہوئی تھیں تاکہ میری دوستوں کو تیار ہونے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اپنی تیاری کے دوران ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کافی زیادہ مہمان آ چکے ہیں، کیونکہ مجھے باہر سے بہت زیادہ شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میری ماما مہمان خواتین اور بچوں کو ریسیو کر رہی تھیں اور پاپا باہر مردوں کا استقبال کرنے میں مصروف تھے۔ مہمان چونکہ دن 4 بجے ہی انوائٹڈ تھے، اسی لیے وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ زیادہ تر تو پہنچ بھی گئے تھے اور کچھ ابھی پہنچنے والے تھے۔
میری سب دوستوں نے اور میں نے شاندار قسم کے ڈریس پہنے ہوئے تھے، لیکن رات کو سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے ہم لوگوں نے دوبارہ تیار ہونا تھا۔ آخر محفل کی جان اور اس کی دوستوں کو کچھ الگ سے اور خاص تیاری ہی کرنی ہی تھی نا۔ میں بھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ میری کچھ دوستیں بالکل تیار ہو کر آ گئیں اور کہنے لگیں تم تو آج چاند کی کرن لگ رہی ہو، اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تعریف سن کر میں نے فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ دوسری بولی ہاں یہ تو ہے، یہ ہے ہی اتنی خوبصورت اور آج کا تو دن بھی خاص ہے۔ اس طرح ہم باتیں کرتے رہے اور ہنستے رہے کہ میری ماما بہت جلد بازی میں میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگیں کہ سب لوگ آ گئے ہیں بیٹا، کچھ بس پہنچنے والے ہیں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ماما بس یہ بیوٹیشن آخری ٹچ دے رہی ہے، بیٹا مہمان بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں، اسی لیے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماما، بس میں جلدی آئی، اور پھر وہ مجھے یہ تاکید کر کر خود باہر چلی گئیں۔ اس نے مجھے تیار کیا تو میں نے پھر ایک نگاہ شیشے میں خود پر ڈالی اور اپنی خوبصورتی دیکھ کر میں خود بھی دنگ رہ گئی۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی خود ہی نظر اتاری اور بڑے اعتماد کے ساتھ کمرے سے اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں باہر نکلی۔ چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ آ چکے تھے۔ سبھی مہمانوں کو وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ان کی چوائس کے مطابق سرو کیا جا رہا تھا۔ موسم بے حد حسین تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ بے حد بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اب گرمیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں، سردیوں کی آمد تھی اور ابھی درمیانہ سا موسم چل رہا تھا اور مزید بادلوں نے موسم کو دلکش کر دیا تھا۔ سب لوگ ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر بیٹھ کر یہاں وہاں کھڑے ہو کر گپیں لگانے میں مصروف تھے۔ میں اور میری دوست نے ایک گروپ کے پاس جا کر ان سے سلام دعا کرنے لگیں۔ سب لوگ دل کھول کر میری تعریف کر رہے تھے اور میں ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے میں ہوا میں اڑتی پھر رہی ہوں۔ اسی طرح تصویریں بناتے اور ہنسی مذاق کرتے دن ڈھل گیا۔ شام کے بعد قوالی کا انتظام تھا۔ ملک کے نامور قوال پروگرام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اسٹیج پر آ کر اپنی نشستیں سنبھالی، ادھر ادھر سے بکھرے ہوئے سب لوگ جمع ہو کر اسٹیج کے قریب پہنچے اور قالینوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اسٹیج کے بالکل قریب ان فنکاروں کے عین سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قوالی کے دوران چائے اور قہقہوں کی پیالیوں اور خشک میوجات سبھی مہمانوں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ ینگ جنریشن کے لیے البتہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق گول گپے اور چاکلیٹس آئس کریم کے سٹالز بھی موجود تھے۔ آنے والے قوالوں نے دھنیں ایسے اٹھائیں کہ مسحور کن ماحول ہو گیا اور اللہ کی پناہ سب لوگ واہ واہ کر رہے تھے۔ سبھی لوگ جھومنے لگے۔ 2 گھنٹے کے پروگرام کے بعد کھانا لگ گیا تھا۔ پہلے تو یہی طے تھا کہ کھانا رات 12 بجے کیک کٹنے کے تقریب کے بالکل بعد کیا جائے گا، لیکن پھر پروگرام میں تبدیلی ہو گئی۔ اب کیک کے ساتھ چائے اور اس کے بعد سوپ مینیو میں ترتیب دیا گیا تھا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے ٹیبلز کی طرف جانے لگے۔ لوگ کھانا خوب انجوائے کر رہے تھے۔ آخر یہ سب نیشنل شیفز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل شیفز کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ میری ممی پاپا سب سے ہنس ہنس کر مل رہے تھے اور سب کو بذات خود جا جا کر پوچھ رہے تھے کہ کیا کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ہمارے گھر میں کافی زیادہ ملازم تھے، لیکن اس خاص موقع پر میرے ماما پاپا ہمیشہ خود بھی مہمانوں کی دیکھ بھال میں پیش رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پہلے سے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ سے تیار ہونے کے لیے اندر رہائشی حصے میں بڑھ گئیں۔ میں اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ میں نے اس خاص موقع پر اپنے لیے کالے رنگ کا ایک بہت خوبصورت سی میکسی ملک کے ایک مشہور اور جانے پہچانے ڈیزائنر سے تیار کروائی تھی۔ اس کے اوپر سفید نگینوں کا کام ہوا تھا۔ کالے اور سفید رنگ کا امتزاج لباس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ میکسی کو دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ بیوٹیشن نے میرے ڈریس کی مناسبت سے میرے چہرے پر اپنی مہارت کا جادو بکھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے بلا شبہ مجھے بہت خوبصورت تیار کیا تھا۔ تقریباً 11:45 ہو گئے تھے کہ میری ماما اس وقت کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کرن تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سب لوگ باہر بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو آج بہت اہم دن ہے، میں نہیں چاہتی کہ 1 منٹ بھی کیک کے کٹنے میں اوپر نیچے ہو۔ اچھا سنو، جلدی سے باہر آ جاؤ، اور واپس جانے کے لیے مڑ گئیں۔ پھر ایک دم سے وہ میری جانب مڑی اور میرے پاس آ کر مجھے دیکھا۔ اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران تھی کہ میری ماما رو کیوں رہی ہیں، کیونکہ آج تک میری کسی بھی سالگرہ پر تو وہ کبھی بھی نہیں روئی تھی، اور آج یہ آنسو، بھلا اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے ماما کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور پوچھا ماما کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکی۔
ابھی انہوں نے مجھ پر دم کر کے پھونکا ہی تھا کہ میرے پاپا بھی ماما کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے آ گئے اور کہنے لگے، تم ماں بیٹی یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر مہمان بے چینی سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ ماما نے کہا کہ جی میں کرن کو ہی لینے کے لیے آئی تھی، دیکھیں تو ذرا ہماری بیٹی کیسی شہزادی لگ رہی ہے۔ پاپا آگے بڑھے اور مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگے، بالکل میری بیٹی کسی پرستان کی پری ہی تو لگ رہی ہے، کتنی حسین ہے۔ میری ماما کی پلکوں پر چھلکتی نمی میرے پاپا نے بھی محسوس کر لی تو ماما نے پوچھا، نگینا آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ نگینا دیکھو، یہ بہت اہم موقع ہے، ہمارے لیے بے حد خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے پریشان کر رہے ہیں، بھلا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ماما کہنے لگیں کہ کچھ نہیں ہوا، آپ جانتے ہیں نا کہ آج کے دن کرن کی 16ویں سالگرہ ہے اور اس نے جوانی کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے، تو بس میں اسی وجہ سے خوش بھی ہو رہی تھی کہ دیکھو میری بیٹی کتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی، اور ساتھ میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ اب عنقریب اس کی رخصتی کا وقت بھی آ جائے گا۔ وقت بھلا گزرتے کہاں پتہ چلتا ہے، اب پتہ چلا ہے کہ بہت جلد یہ وقت گزر گیا، ہمیں اسے خود سے نہ چاہتے ہوئے بھی جدا کرنا پڑے گا۔ ماما کی یہ باتیں سن کر پاپا بھی دل برداشتہ ہو گئے، وہ دونوں مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور مجھ سے جدائی کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر پاپا نے خود پر قابو پایا اور ماما سے کہا کہ چلو آؤ بیٹی کو لے کر باہر چلیں اور کیک کاٹیں۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا، اللہ سب معاملات میں خیر کرنے والا ہے، تم جلدی جلدی کمرے سے باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد پاپا کمرے سے باہر نکل گئے۔ اتنے میں میری دوستیں بھی آ گئیں اور وہ کہنے لگیں کہ کرن 12 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو، جلدی آؤ۔ میں ہنسنے لگی، تم لوگوں کو نہیں پتا کیا کہ مہمان خصوصی تو ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں نا؟ میں جان بوجھ کر ہنس رہی تھی تاکہ میں میری ماما کے دل کا بوجھ ذرا ہلکا کر لوں اور ماحول کی کثافت دور ہو جائے۔ تو پھر میں اپنی ماما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کسی پرستان کی پری کی مانند نازک سی چال چلتے ہوئے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں باہر آ گئی۔ ہمارا رخ لان کے اس حصے کی جانب تھا جہاں پر 7 منزلہ خوبصورت سا کیک کٹنے کے لیے تیار تھا۔ میرے ماما پاپا تو نہیں مان رہے تھے، لیکن میری فرمائش پر انہوں نے کالے رنگ کا کیک تیار کروایا تھا۔ ارے نہیں، آپ کیا سمجھنے لگے کہ کالے رنگ کا کیک؟ بھلا کالے رنگ کا کیک کھانے کا کس کا دل کرے گا؟ وہ تو اس کے باہر والی تہ تھی بس کالے رنگ کی، اندر سے تو وہ ملٹی رنگ کا تھا، یعنی کہ 7 رنگی، اور باہر سے اس کی سجاوٹ اس طرح سے چمکتے ہوئے کچھ کرسٹلز نما نگینے لگائے گئے تھے جو دیکھنے میں بالکل ہیرے لگ رہے تھے، لیکن وہ کھائے جانے کے قابل تھے۔ سب مہمان کیک دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کیک کی بہت ہی تعریف کرنے لگے۔ میری ایک دوست نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ کرن، آخر ایسے شاندار کیک بنوانے کا آئیڈیا تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور مسکرا کر مہمانوں کی جانب دیکھتی رہی۔ مجھے دیکھتے ہی سارے مہمان بڑے پرجوش ہو کر کھڑے ہو گئے اور میرے لیے تالیاں بجانے لگے۔ میری دوستیں اور کزنس مل کر میرے لیے ہوٹنگ کرنے لگیں۔ ہر طرف بس کرن کرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہر دفعہ سالگرہ پر کچھ ایسا ہی منظر ہوتا تھا، لیکن ہر دفعہ یہ سب کچھ مجھے ایک نئے سرے سے ایک نئی سرشاری میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے میں نے کیک کاٹا۔ ڈھیر ساری تالیوں کی گونج میں مبارک سلامت کا بھی شور اٹھا۔ ایک خوابناک سا ماحول تھا جس میں ہم اس لمحے موجود تھے۔ کیک کاٹنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے پاپا کو کیک کھلایا اور اس کے بعد ماما کو اور پھر بہت قریبی دوستوں اور کزنس کو۔ اس کے بعد ملازمین کیک کو نفاست سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر مہمانوں میں تقسیم کرنے لگے۔ پاپا نے مجھے خوبصورت سی نہایت قیمتی گھڑی تحفے میں دی، ساتھ ہی ایک بلینک چیک بھی کہ میں جتنی مرضی رقم اس پر لکھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد ماما نے مجھے کہا کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ میں نے ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ماما مجھے کیا سرپرائز دینے والی ہیں۔ ان پچھلے سارے دنوں میں ماما نے مجھے یہی تاثر دیا تھا کہ میں ان سے اپنی سالگرہ کے لیے منہ مانگا تحفہ وصول کر چکی ہوں، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ماما مجھے سالگرہ پر اس کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں دیں گی۔ خیر، چند لمحوں کے بعد مجھے اپنی گردن کے پچھلے حصے پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ پھر ماما کی آواز آئی، پرنسس، ناؤ یو کین اوپن یور آئیز۔ میں نے بے چینی سے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور سر جھکا کر اپنی گردن کو دیکھا۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت سا نیکلس سجا ہوا تھا۔ وائٹ گولڈ کے نیکلس میں ننھے ننھے سے ہیرے جڑے ہوئے تھے اور اس قدر خوبصورت تھے
کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے بے ساختہ اپنی ماما کو گلے سے لگا لیا۔ ماما نے مجھے میرے گال پر پیار کیا اور بہت زیادہ دعائیں دیں۔ پھر میری پشت پر تھپکتے ہوئے مجھے خود سے الگ کیا۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی منظر تھا۔ وہاں پر موجود کئی خواتین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تحفے وصول کرنے کے بعد میں اپنی دوستوں کے جھرمٹ میں اسٹیج کے بالکل ساتھ میں لگے ایک مخصوص ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ہم لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں مسکرا کر گردن کو خم دے کر اپنی تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ ادھر بیٹھے ہمیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا ایک کزن میری طرف آیا اور کہنے لگا، تم لوگوں کا یہی پلان ہے کہ ساری رات یہاں اس میز پر بیٹھتے ہی گزار دو گے؟ میں نے اس کی بات سن کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ آؤ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میری دوستیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ہاں حماد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کر بور ہو جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ اس خاص دن کو مزید یادگار بنانے کے لیے باہر کہیں آؤٹنگ پر چلتے ہیں، کچھ کھائیں پیئیں گے اور مزہ کریں گے۔ ویسے تو اب گنجائش بالکل بھی نہیں، لیکن چلو اگر موڈ بنا تو ہلکی پھلکی سی پیٹ پوجا کر ہی لیں گے، ورنہ ہم لوگ ڈرائیو کر کے ہی واپس آ جائیں گے، اور ایک ضروری کام کریں گے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی چھوٹی سی پیسٹریز لیں گے اور سڑک کنارے کھڑے ہو کر پیسٹری کاٹ کر تمہاری سالگرہ کی ایک غریبانہ سی پارٹی منعقد کریں گے۔ واو، آئیڈیا تو بہت زبردست ہے، چلیں میں ذرا ماما پاپا کو بتا کر آتی ہوں۔ میں نے ماما کو بتا کر ان سے اجازت چاہی تو وہ رات کے اس پہر مجھے باہر بھیجنے سے بالکل منع کرنے لگیں۔ پاپا بھی ہم دونوں کو بات کرتے دیکھ کر پاس آ گئے۔ اتنے میں حماد بھی آ گیا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا۔ اس نے ماما اور پاپا کو بڑی مشکل سے منایا اور ہم لوگ خوشی خوشی گاڑیوں میں بھر کر باہر کھلی سڑک پر آ گئے۔ پہلے ہم کالونی کی سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے رہے اور اس کے بعد حماد گاڑی کو کالونی کے باہر سڑک پر لے گیا۔ وہاں آتے ہی اس نے سپیڈ اچانک سے بڑھا دی۔ میری کزنز اور میری دوستیں ایک دم ہوٹنگ کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اتنی رات گئے اتنی زور و شور سے ہوٹنگ کرنا مناسب نہیں۔ باہر نکلتے ہی حماد نے گاڑی کی رفتار بھی بڑھا دی۔ پھر میرے کہنے پر حماد نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ کافی دیر تک ہم لوگ سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے اور گپیں بھی لگاتے رہے۔ اس کے بعد حماد نے گاڑی فوڈ کورٹ جانے والے راستے پر ڈال دی۔ وہاں ایک بیکری سے چند پیسٹریز لی، ماچس، موم بتیاں اور چند ڈسپوزیبل پلیٹس لے کر، اور ایک فٹ پاتھ کے کنارے گاڑی روک کر بیکری سے لی گئی ڈسپوزیبل پلیٹس میں پیسٹریز رکھ کر ان کے اوپر موم بتیاں لگا دیں اور پھر جلائیں۔ پھر میں نے ایک پیسٹری کاٹی اور پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دیں۔ پھر ہم سب نے وہ مل کر کھائیں۔ اس چیز کا مزہ ہی الگ تھا۔ حالانکہ گھر میں ہم نے اتنا بڑا کیک، اتنی بڑی تقریب منعقد کروائی تھی، لیکن شاید دوستوں کے ساتھ کیے جانے والے چھوٹے موٹے ایڈونچرز زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ذہن و دل پر بہت اچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ میری سالگرہ کی بہت اچھی یادیں بن رہی تھیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن میں اس بات سے لائل تھی کہ ان اچھی یادوں میں ایک بھیانک یاد کا اضافہ ہونے والا ہے کہ جس وجہ سے میں یہ سالگرہ چاہ کر بھی کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ وہاں تھوڑی دیر ہلا گلا کرنے کے بعد ہم لوگ گاڑیوں میں واپس بیٹھے اور کالونی کی طرف واپس آ گئے۔ کالونی میں داخل ہوتے ہی ایک کزن کہنے لگی، کیوں نہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں۔ پھر ہم گھر چلے گئے۔ ہم سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ کالونی کے پارک میں جا کر ہم سب لوگ گاڑیوں سے نیچے اترے اور کچھ لوگ جھولوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ میں اور کچھ دوستیں ادھر سنگی بینچ پر بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد میری ایک کزن پارک کے ساتھ ہی موجود ایک سپر اسٹور سے، جو کہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، وہاں سے کچھ آئس کریمز اور چپس کے پیکٹس لے آئی۔ ہم لوگوں نے وہاں بیٹھ کر ان چیزوں سے خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ پارک میں جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بائیں جانب ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑا مکان بنا ہوا تھا۔ مکان کیا کہنا، وہ ایک شاندار سا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کے بائیں دیوار کی جانب ایک لڑکا نکلا۔ اس نے ہلکے بادامی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں گرے پینٹ، اور وہ چلتا ہوا گھر کے مین دروازے سے اندر چلا گیا۔ اس کا ہماری جانب پیچھا تھا۔ ابھی وہ اندر گیا ہی تھا کہ پھر وہیں سے، یعنی بنگلے سے بائیں جانب والی دیوار کے بالکل ویسے ہی ایک اور لڑکا چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا حلیہ ہو بہو پہلے لڑکے جیسا تھا اور اس نے کپڑے بھی بالکل اسی طرح کے پہن رکھے تھے۔ اس کی چال ڈھال کا انداز بھی بالکل اس لڑکے جیسا ہی تھا۔ اس نے بھی وہی بادامی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ بالوں کا سٹائل بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرا کزن ادھر بیٹھی میری دوست سے کہتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں۔ ہم نے باقی سارے دوستوں کو بھی، جو پارک میں ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے، ان کو جھولے لینے میں مصروف تھے، ان سب کو وہاں بلا لیا۔ پہلی باری میری ایک کزن کی طرف آئی۔ اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر میں سے کس کا انتخاب کرے گی۔ اس نے ٹروتھ کا انتخاب کیا۔
اس طرح تھوڑی دیر تک گیم چلتی رہی۔ ہمیں حقیقتاً بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میری ایک کزن کی باری آ گئی۔ اس نے ڈیر کا انتخاب کیا۔ ابھی ہم آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اس کو کیا ڈیر دیا جائے، میری اچانک نظر پڑی کہ اب اس بائیں دیوار سے ایک تیسرا لڑکا بالکل اسی حلیے میں وہاں سے نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنی کزن سے کہا کہ تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم اس لڑکے سے اس کا نام پوچھ کر آؤ گی، اور یہ بھی پوچھ کر آؤ گی کہ جو پہلے 2 لڑکے گزرے ہیں اب تیسرے تم ہو، کیا تم لوگ آپس میں جڑواں بھائی ہو، اور اتنی رات کو کہاں ایک ہی راستے سے نکل کر گھر کر اندر جا رہے ہو؟ اسے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور کہا، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں اپنی بات میں سنجیدہ تھی۔ وہ جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن پھر باقی سب نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ ہاں تمہارا ڈیر یہی ہے، جاؤ جا کر اس لڑکے سے یہ ساری بات پوچھ کر آؤ۔ آخر مجبوراً اس بیچاری کو وہاں سے اٹھنا پڑا اور وہ اس لڑکے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نادیہ اس لڑکے سے تقریباً 2 قدم کا فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ چند لمحے گزرے کہ اچانک اس لڑکے نے پہلے اپنی رفتار دھیمی کی اور اس کے بعد ایک دم سے بالکل رک گیا، لیکن وہ مڑا نہیں۔ نادیہ اس کے اچانک رک جانے پر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا دوبارہ چلنے لگا۔ اب پہلے کی نسبت اس کی رفتار سست تھی۔ نادیہ بھی سست روی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد نادیہ نے اس لڑکے کو پکارا، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس لڑکے نے پکار سن کر قدم بہت تیزی سے اٹھانے شروع کر دیے، لیکن لڑکے نے نادیہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ہم سب بڑے متجسس ہو کر دیکھ رہے تھے کہ آخر نادیہ لڑکے سے کوئی بات کر رہی ہے یا نہیں، کیونکہ رات بہت زیادہ اندھیری تھی اور اسی لیے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ اس لڑکے سے بات کر رہی ہے یا صرف اس کا پیچھا کر رہی ہے؟ چند لمحوں کے بعد نادیہ نے پھر اس سے کہا، سنو، مجھے میرے دوستوں نے ڈیر دیا ہے، میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن وہ لڑکا مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر گھر کا بیرونی گیٹ آ کر اس نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ نادیہ نے دروازے پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ بھی دروازے کے اندر داخل ہو سکے اور اس لڑکے سے ہماری کہی گئی باتیں پوچھ سکے، لیکن اس لڑکے نے فوراً سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ نادیہ نے 1-2 بار وہاں دستک دی، لیکن اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد نادیہ واپس ہمارے پاس آ گئی۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ آخر نادیہ اپنا ڈیر مکمل کر آ رہی ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ نادیہ بتاؤ، کیا اس لڑکے نے تمہیں سب کچھ بتا دیا؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اس نے تو نہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی میرے بار بار پکارنے پر وہ روکا، اور پھر گیٹ کے اندر داخل ہو کر اس نے بہت جلدی سے گیٹ کو لاک کر دیا۔ اس کی یہ بات ہمارے تجسس کو ان لڑکوں کے بارے میں مزید ہوا دے رہی تھی۔ میرا کزن کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اب کوئی دروازہ کھول دے اور ہم ان کے بارے میں جان سکیں۔ میں نے کہا نہیں، تم سب لوگ یہاں پر رکو، میں جاتی ہوں۔ لیکن سب کہنے لگے کہ نہیں نہیں، رات کا وقت ہے، اکیلے جانا مناسب نہیں، ہم سب مل کر چلتے ہیں۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم سب مل کر ہی چلتے ہیں۔ تو پھر ہم اٹھ کر اس بنگلے کی جانب چل دیے۔ ہمارے تجسس کو اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر میرے کزن نے دستک دی اور وقفے وقفے سے ہم لوگ دستک دیتے رہے، لیکن اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مین گیٹ پر دستک دی تو اچانک سے دروازہ کھلا۔ سامنے ایک نہایت حسین نوجوان سی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں تمہیں جانتی ہوں یا تم مجھے جانتی ہو؟ کیونکہ تمہارا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ پری اسکول میں ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اچھا، بھلا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام مجھے لائبہ بتایا۔ پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے اس کے بعد مجھے گھر کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میرے حواس بالکل بھی کام نہیں کر رہے تھے اور میں مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ میں وہاں پر اکیلی نہیں بلکہ اپنے دوستوں اور کزنس وغیرہ کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام لائبہ بتایا تھا اور جسے میں نے اپنے اسکول کی کلاس فیلو کے طور پر شناخت کیا تھا، وہ مجھے گھر کے اندرونی حصے کی جانب لے کر چلنے لگی۔ گھر جس طرح باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہم چلتے چلتے اندر ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر تو بہت لمبی لمبی ٹائم ٹیبلز لگائی گئی تھیں اور ان پر کھانا تیار رکھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں میرے بھائی کی شادی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت زیادہ لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے ایک مشروب پلایا تو میں بہت بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے کے مختلف کونوں میں چلی گئی اور
पूरा घर दिखाया। वो घर बिला शुबा बहुत ज़्यादा शानदार बना हुआ था। मैंने एक राहदारी में गुजरते हुए उन तीनों लड़कों की झलक भी देखी। मैं उनको गर्दन मोड़ कर देखने लगी तो लाइबा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, कोई पसंद तो नहीं आ गया? मैं भी मुस्कुरा दी। मैंने कहा, नहीं लाइबा, मैंने इनकी शक्लें भी नहीं देखी तो मुझे भला कोई पसंद कैसे आएगा? उसने कहा, ये तीनों मेरे भाई हैं, मेरे 10 भाई हैं, ये तीनों सबसे छोटे हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद उसने उन लोगों को बुलाया और कहा कि मेरी दोस्त से मिलो। वो लड़के बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। मैं तो उनको देखती रह गई। लाइबा ने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो मुझे होश आया। मैंने कहा, तुम्हारे भाई तो बड़े अच्छे हैं। अब मैं उनके सामने तो नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे भाई तो बड़े हैंडसम हैं। इसके बाद उसके भाई वहाँ से चले गए। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मेरा कोई भाई पसंद आया? मैं तुम्हारा रिश्ता मांग लेती हूँ। मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, नहीं भला, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता, शादी तो करनी ही है ना, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। मैं झेप कर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, लगता है कि तुम्हें मेरे भाई पसंद हैं और तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा। आओ, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाती हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर एक लिविंग रूम की तरफ चली गई। वहाँ पर चंद लोगों में से एक जोड़े के सामने जाकर उसने मुझे खड़ा कर दिया और बहुत जोश से मेरे बारे में बताने लगी। मम्मी, इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त किरण है। मैंने नोटिस किया कि उस औरत ने हैरत से अपनी आंखें सुकेड़ी। वो मर्द जिसे वो अपने बाप के तौर पर मुतारिफ करवा रही थी वो बिल्कुल भी हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं था। इसके बाद कोई इशारा किया था कि उस औरत ने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहने लगी, बेटा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, आओ यहाँ हमारे पास बैठो। उसने थोड़ा सा खिसक कर सोफे पर अपने साथ मेरे लिए जगह बनाई। लाइबा कहने लगी, वाह, सास बहू कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने उसको हैरानी से देखा। मैंने देखा कि वो औरत नासमझी से लाइबा को देख रही है, लेकिन इसके बाद लाइबा ने उनको आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया तो उस औरत ने मुझे अपने साथ लगाकर प्यार किया और कहने लगी, मेरी बहू किस कदर हसीन है। फिर उसने अपने साथ बैठे मर्द को मुतवज्जे किया और कहा कि देखिए जी, हमारी बहू किस कदर हसीन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम शादी कर देते हैं, फिर बाद में हम रुखसती कर लेंगे। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं सो गई। काफ़ी देर के बाद जब मैं उठी तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ऊपर झुकी हुई थी, मुझे पुकार रही थी, किरण, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं हैरानी से उसको देखने लगी। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, क्यों, क्या हुआ? मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत का एहसास हुआ। उसने मुझे पकड़कर दोबारा लिटाया और कहा कि तुम यहाँ पर लेटी रहो और आराम करो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मैंने खामोशी से उसको देखती रही। वो उठी और जाकर मेरे लिए फ्रेश जूस बनवा लाई। जूस पीने के बाद उसने मुझसे फिर पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? तो उसने मुझसे कहा, कुछ नहीं। अच्छा जाओ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, ज़रा फिर बात करते हैं। उसने मुझे सहारा दिया और सहारे से मुझे वॉशरूम तक ले गई। मैं मुँह हाथ धोकर वापस आई तो वहीं बैठी हुई थी। मुझे कहने लगी, किरण, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। फिर उसने मुझे बताया कि क्या तुम्हें याद है कि कल हम बाहर आउटिंग के लिए गए थे? मैंने जहन पर दबाव डालते हुए कहा, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम गए थे, लेकिन कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा। उसने कहा, मेरी बात ज़रा हौसले से सुनो। कल हम जब बाहर आउटिंग के लिए गए थे तो तुम्हें याद होगा कि पेस्ट्री काटने के बाद हम कॉलोनी के पार्क में आ गए थे और उधर हम वहाँ बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तो वहाँ पर 3 लड़के एक जैसे गुजरे थे जिनकी वजह से हमें तजस्सुस होने लगा था। तो हमने नादिया को डेयर दिया था कि वहाँ से गुजरते लड़कों से कुछ सवालात पूछ कर आए। मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगी, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह तस्वीर मेरे दिमाग में उभरी नहीं थी। उसने मेरी जानिब देखा और अपनी बात जारी रखी। इसके बाद हम सब मिलकर उस बंगले के गेट तक गए और बारी बारी दस्तक देने लगे। इसके बाद तुमने कहा कि अब मैं दस्तक देती हूँ। जैसे ही तुमने दस्तक में गेट बजाया तो एकदम से गेट खुला और तुम अंदर चली गई और गेट फौरन पीछे से बंद हो गया। इसके बाद वहाँ बैठकर हम तकरीबन 10-15 मिनट तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, मगर अंदर से तो कोई भी आवाज़ नहीं आई। 15 मिनट के बाद हमने सोचा कि पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि अब हमारी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे कज़न हम्माद ने पुलिस को फ़ोन के लिए फ़ोन मिलाया, एक तूफ़ान की तरह गेट खुला और तुम बेहोशी की हालत में बाहर दहलीज पर पड़ी गिरी। हम तुम्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ तुम्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें घर लेकर आए। फिर मैं ज़ारा और नादिया के साथ सहारा देकर तुम्हें यहाँ बेडरूम तक लेकर आए और तुम पर कंबल उड़ा दिया। मैं यहीं पर सोती रही थी तुम्हारे साथ। उसकी बातें सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि अंदर तो शादी हो रही थी और वो मेरी दोस्त थी।
اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری دوست رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ میری دوست نہیں تھی۔ لیکن میں نے اندر شادی کا کھانا بھی کھایا تھا۔ ہم نے تمہارے ممی پاپا کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ سب لوگ چلے گئے مگر شائنہ میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ مجھ سے سارا دن پوچھتی رہی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے تسلی دی کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شام تک میرے ساتھ رہی اور پھر شام کو مجھ سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی، لیکن میں اپنی الجھن کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، لیکن ایک عجیب سی تبدیلی آئی تھی کہ رات کے ایک مخصوص پہر مجھے اپنے گلے میں پہنے ہوئے نیکلس کے ہیرے میں ایک دم بہت زیادہ تپش محسوس ہونے لگتی۔ وہ تپش اس قدر تیز ہوتی کہ میری آنکھیں کھل جاتی۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے کہ ایک رات مجھے اس قدر تپش محسوس ہوئی کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پانی پیا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آئینہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر میری گردن میں مسئلہ کیا ہے۔ میں آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے نیکلس میں ایک بڑا سا جو سفید ہیرا لگا ہوا تھا اس وقت وہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ اسے ادھر کھڑی دیکھتی رہی۔ مجھے لگا اس ہیرے سے کسی مرد کا عکس آئینے میں جھلملا رہا ہے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوا اور واپس سفید ہو گیا۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے میں اگلی رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ جب گھڑی نے 3 بجائے تو مجھے اپنے گلے پر دوبارہ سے تکلیف کا احساس ہوا اور میں بھاگ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہیرا کل کی طرح آج بھی سرخ ہو کر دمک رہا تھا۔ اسی طرح میں نے چند راتیں آئینے میں چیک کیا تو وہ ہیرا مخصوص وقت میں کچھ لمحوں کے لیے چمکتا، اس میں کسی کا عکس بھی دکھائی دیتا، پھر وہ اپنے اصلی رنگ پر واپس آ جاتا۔ مجھے دن بدن اپنے بدن میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ماما پاپا کو اس بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات اس ہیرے میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ صبح بہت زیادہ پریشان ہو کر میں نے شائنہ کو کال کی اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے مجھے کہا کہ کرن تم پریشان مت ہو، میں تمہارے گھر آتی ہوں، پھر مل کر اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے گھر پر میرے ساتھ موجود تھی۔ میں اسے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کرن میں جانتی ہوں کہ یہ تحفہ تمہارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ تمہاری ماما نے تمہیں دیا ہے اور تم اسے کسی صورت گلے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری ایک بات مانو تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ فی الحال تم اس نیکلس کو اپنے گلے سے الگ کر دو۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے گلے پر ہی تو حدت کا احساس ہوتا ہے اور شدید اسی کا اثر ہے۔ یہ مجھے میرے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھ کلائی کی پشت پر لے گئی اور ہک کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مجھ سے کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میری دوست نے کہا لاؤ میں کھول دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے ہک کو ہاتھ لگایا تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ میں اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کرن مجھے بہت زور کا کرنٹ لگا ہے۔ میں نے کہا لیکن اس میں کرنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں دوبارہ چیک کرتی ہوں۔ اس نے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ واپس کرنٹ لگنے کی وجہ سے دور جا گری۔ ہم دونوں سہیلیاں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس نیکلس میں ہی ہے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد شائنہ نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی ممی سے بات کرتی ہوں اور انہیں یہ ساری بات بتاتی ہوں، کیونکہ تم تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنے گھر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے مجھے فون پر بتایا کہ ممی سے اس بارے میں بات کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنات کا اثر لگتا ہے، وہ ایک دم کرنے والے بابا جی کو جانتی ہیں، تو تم کسی بہانے کا کہہ کر کل میرے گھر آ جانا، پھر ہم بابا جی کے پاس چلیں گے۔ میں نے اسے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی اور دل میں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اگلے روز میں نے 2 حاجت کے نفل ادا کیے اور اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کی مما نے میرا بہت زیادہ پرجوش استقبال کیا اور مجھے بہت زیادہ تسلی دی کہ بیٹا تم پریشان مت ہو، مسئلے کا حل ضرور نکل آئے گا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم اس کی ممی کے ساتھ شہر کے اجنبی راستے پر سفر کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک مکان کے سامنے جا کر گاڑی رک گئی۔ ہم دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو ایک سادہ سا مکان بنا ہوا تھا، لیکن وہ تھا بہت صاف ستھرا۔ ہمیں ایک لڑکی نے شربت لا کر پلایا۔ جیسے ہی ہم نے شربت پی لیا تو ایک سفید داڑھی والے بوڑھے بابا جی وہاں پر آ گئے۔ میری دوست کی امی نے کھڑے ہو کر بہت عقیدت سے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے ہم سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا بچہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ میری دوست کی امی نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر انہوں نے آنٹی کو الگ لے کر
کچھ کہا۔ اس کے بعد آنٹی واپس آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئیں تو انہوں نے نامحسوس طریقے سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بابا جی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ کر کے ان کی آواز بلند ہوتی گئی۔ جیسے ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کند چھری سے میرا گلا کاٹ رہا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا اور میں کچھ بول بھی رہی تھی۔ بعد میں میری دوست نے مجھے بتایا کہ میں کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں 16 سال کی عمر کی لڑکیوں سے جو شادی کی جاتی ہے وہ ساری زندگی چلتی ہے، چاہے اس میں انسانی لڑکیوں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ میں اسے چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اب تو یہ میری بیوی بھی ہے تو کوئی بھی میری بیوی اور میرے درمیان نہیں آ سکتا۔ لیکن بابا جی مسلسل پڑھتے جا رہے تھے اور ایک جھٹکے سے وہ نیکلس ٹوٹ کر گرا۔ اس کا ہیرا جو بہت شدت سے سرخ ہو چکا تھا آہستہ آہستہ وہ سفید ہونے لگا۔ پھر بابا جی نے اس نیکلس کو پکڑ کر اس پر بھی کچھ پڑھا، پھر مجھے دیا کہ تمہارے گلے میں واپس پہنا دوں۔ میں نے بابا جی سے لے کر تمہارے گلے میں تمہارا نیکلس واپس پہنا دیا اور تم بالکل پرسکون ہو گئی۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری دوست اور اس کی ماں مجھے ایسے ہی اپنے گھر میں لے کر گئے۔ گھر لا کر انہوں نے مجھے چائے پلائی، لحاف اڑا کر سلا دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میری دوست اور اس کی ماں نے مجھے مبارکباد دی کہ تمہارا مسئلہ بہت جلدی حل ہو گیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ میں حیران تھی کہ کیا واقعی میرا مسئلہ اتنی جلدی حل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، گھر آ کر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ بے شک اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں رات کو اندھیرا چھا جانے کے بعد گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلی اور میں نے انجام دیکھ لیا۔ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں اور دین و دنیا میں کامیاب رہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔